रेडी? मोअज़्ज़िज़ मीडिया के दोस्तों, यहाँ जाफरिया डिज़ास्टर सेल JDC के रुए रवा जनाब ज़फ़र अब्बास भाई और जो मेरे साथ MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी और COC के साथी और फिर शकील भाई जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं DMC ईस्ट के, फिर आज की JDC की तरफ से जो हर साल माह रमज़ान में बड़े जोश और जज्बे के साथ बड़ा पुररौनक सहरी का रोज़ाना एहतमाम होता है, तो आज हम नुमाइश पर हैं। JDC के सहरी के इंतज़ाम पर मौजूद है, जिसको स्पॉन्सर किया है कोकोनट ग्रूव वालों ने, समद भाई ने और इनकी टीम ने। मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये सहरी का एहतमाम जिसमें मुखय्यर हजरात बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ये उस एतमाद की निशानी है जो ज़फ़र अब्बास भाई ने स्पॉन्सर्स को और मुखय्यर हजरात को दिया है। वरना आज लोगों को इस बात पर आमादा करना कि हमें एहतियात दें, हमें फंड्स या डोनेशन दें और राशन दें, हम मुस्तहिकीन और ज़रूरतमंदों तक उसे पहुंचाएंगे, तो मेरे ख्याल में आज इस एतमाद की शदीद कमी है। लेकिन जब मैं इतने पुररौनक सहरी के इंतज़ाम और एहतमाम को देखता हूँ और समद भाई जैसे कोकोनट ग्रुप और इसके अलावा भी जो बड़े बड़े मारूफ रेस्टोरेंट्स हैं, वो जिस तरह आगे आते हैं और यहाँ ये पुररौनक एहतमाम होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा टीम वर्क है। और अब ये मुसलसल साल से जारी है और ये उस दौर में शुरू हुआ था, एक जब पुरआशूब दौर था, जब बहुत बड़ा रिस्क और चैलेंज था, अपनी जान को हथेली पर रख कर आना और ये इंतज़ाम करना। ये भी इस बात की गम्माज़ी है कि एक तरफ वो लोग हैं जो लोगों को मायूसी की तरफ ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लोगों को उम्मीद की तरफ ला रहे हैं। ये उस वक्त सिलसिला शुरू हुआ। मैं हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करूँगा कि भाई आप अपना किरदार अदा करें और ये दुनिया की सबसे बड़ी सहरी का मुसलसल इंतज़ाम अगर कहीं पर हो रहा है तो वो कराची में हो रहा है और नुमाइश चौरंगी पर हो रहा है, तो इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान और कराची का नाम आसमान की बुलंदियों पर जाएगा कि हमारे बारे में पूरी दुनिया में जो इमेज है, हमारी साख जो बनी है, जो आज महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर स्ट्रीट क्राइम का हाल है, कि उसमें अगर आप अपना बटवा दे भी दें तो भी आपकी जान के बचने की गारंटी नहीं है। सैकड़ों नौजवान स्ट्रीट क्राइम में आज कत्ल हो रहे हैं। गैस, तेल, बिजली की कीमतें 7वें आसमान से ऊपर चली गई। डॉलर और तेल की कीमतें डॉलर तीसरी सेंचुरी मुकम्मल कर रहा है, नॉट आउट है अभी तक। और अवाम है कि उनकी बैटिंग ही नहीं आ रही, वो फील्डिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी बैटिंग ही नहीं आ रही।
یا تو ڈالر بیٹنگ کر رہا ہے، یا تیل اور اس کی قیمتیں بیٹنگ کر رہی ہیں، یا بجلی اور گیس کی قیمتیں. پہلے پانی کا مسئلہ ہوتا تھا، اب بجلی کا مسئلہ بھی ہے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے. تو بھائی ایسے میں اتنا بڑا چیلنج ہے، اس میں بھی اسی طرح کا اعتماد چاہیے. کراچی میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر، لسانی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر، تمام طبقے کے لوگ، چاہے وہ اردو بولنے والے میمن، مارواڑی، گجراتی، پوربی، کاٹھیاواڑی، مہاجر ہوں، سندھی، بلوچ، پنجابی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی ہوں، ان سب کو اپنی ان وابستگیوں، سیاسی وابستگیوں، مذہبی مسلکی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کراچی کو اپنانا ہوگا، بچانا ہوگا اور بنانا ہوگا. ظفر عباس بھائی اور ان کی ٹیم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنے اختلاف سے بالاتر ہو کر مردم شماری میں خود کو گنوانا ہوگا. مردم شماری میں خود کو گنوانا ہوگا. وہ ٹیبلٹ لے کر انیومریٹر آ رہا ہے، لیکن اس ٹیبلٹ میں ڈیٹا کو لاگ ان نہیں کر رہا. عام آدمی کو نہیں پتا، عام گھرانوں کو نہیں پتا، ان کے سربراہوں کو نہیں پتا. پھر وہ آ کے ٹیبلٹ پہ ڈیٹا کو انٹر کرنے کی بجائے ایک فارم دے کے جا رہا ہے. خاص طور پر گلشن اقبال، گلستان جوہر میں یہ واقعات بے تحاشا ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ انہیں آگاہی نہیں. وہ ٹیبلٹ پر اپنا ڈیٹا انٹر کرنے کی بجائے ان کا ڈیٹا فارم پر انٹر ہو رہا ہے، جو کہ نہیں ہو رہا. اور اب تک جو نتائج آئے ہیں 2017 کی مردم شماری میں، تو ہمارے شہر کی آدھی آبادی کو لاپتہ کر دیا گیا تھا. اب ہمارے شہر کی 66% آبادی کو لاپتہ کر دیا گیا، کیونکہ جو انیومریٹرز ہیں وہ پرائیویٹ نہیں ہیں. ارے جے ڈی سی سے کہہ دیتے، سیلانی ویلفیئر والوں سے کہہ دیتے بھائی، ارے عالمگیر ٹرسٹ والوں سے کہہ دیتے، عبدالستار ایدی ٹرسٹ والوں سے کہہ دیتے میرے بھائی. اور اس کے علاوہ جو چھیپا ٹرسٹ اس شہر میں جو بھی بہتر، معروف، جو جن کا اعتماد ہے لوگوں پر، ان سے کہہ دیتے. این ای ڈی جامعہ کراچی سے کہہ دیتے، ارے وہ تلوار طالبات دے دیتے، آپ کو مفت میں یہ انیومریشن کا، یہ مردم شماری اور خانہ شماری کا کام کر کے دے دیتے. فارم کیوں دیا جا رہا ہے بھائی؟ جب ڈیجیٹل ہے تو وہی ٹیبلٹ پہ انٹر کرو، لاگ ان کرو، ڈیٹا پروسیس کرو. اور اگر صوبائی حکومت کو ایکسس دی گئی ہے ڈیش بورڈ تک اور ڈیٹا پروسیسنگ کی، تو پھر ہم بھی حکومت میں اگر شامل ہیں، وفاق میں، تو پھر ہمیں بھی ایکسس دی جائے، ٹرانسپیرنٹ ہو، پھر ہر شہری کو بھی معلوم ہو. جس طرح ووٹرز لسٹ میں رجسٹریشن پر 8300 اگر آپ ڈائل کریں، این آئی سی کارڈ ڈالیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ووٹر لسٹ میں رجسٹرڈ ہے، آپ کا اندراج ہے. اسی طرح اگر میرا اندراج ہو رہا ہے تو میرا موبائل بھی آپ نے لیا ہے، تو میرے موبائل پر بھی یہ ڈیٹا آنا چاہیے کہ میرا اندراج ہو گیا. موبائل نمبر لے کے جا رہے ہیں، تو میرے موبائل پر یہ معلومات آنی چاہیے کہ میں ڈیولی رجسٹر ہو گیا، میرا اندراج ہو گیا، میں شمار ہو گیا. پھر ہر بلاک کے لوگوں کو پتا ہو کہ اس بلاک میں کتنے لوگوں کو گنا گیا. اگر کسی گھر میں دستک دی نہیں آیا، تو یہ اتنا اہم ہے کہ ان کی ساری کوششیں جو خلق خدا کی خدمت کی ہے، میں جتنا سراہوں ظفر عباس بھائی، ان کی ٹیم کو. اور سب سے بڑی بات، اللہ کے فضل و کرم سے اب تو تمغہ امتیاز بھی مل گیا ہے ماشاءاللہ، اس کی بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں. میرا کہنا ہے کہ مہنگائی اعلان کر دیں کہ ان کو دیا جائے. ہاں میں سمجھ گیا. اچھا میں سمجھا کہ میرے اس میں ہاں
تو یہ کامران ٹسوری بھائی سے بھی میری بات ہوئی ہے. وجہ طور پر ایسے افراد موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جنہیں جان بوجھ کے نظر انداز کر کے ان کی خدمات کو چھپا کر اور دبا کر تمغہ امتیاز جن کو بھی دیا گیا اس میں صحیح بھی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے تمغہ امتیاز میرٹ پر شاید نہیں دیا. ظفر عباس بھائی ہیں، انہیں 14 اگست کو تمغہ امتیاز ملنا چاہیے. یہ سمد بھائی نے بھی میری توجہ دلائی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو کامران ٹسوری بھائی سے میں کہوں گا کہ ان کے نام کو وفاق میں بھیجا جائے. کل کامران ٹسوری بھائی گورنر سندھ، وہ اپنے گورنر ہاؤس میں تو سحری افطار کرا رہے ہیں، لیکن کل کی سحری JDC کی وہ کامران ٹسوری بھائی اس کے اسپانسر ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ اعتماد ہے لوگوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی اعتماد کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اچھے لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے. بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی یہ اس سحری کا ذکر ہونا چاہیے، آنا چاہیے. ظفر عباس بھائی کا، JDC کا، ان کے رضاکاروں کا، کارکنوں کا نام آنا چاہیے. اس سے بڑا انتظام دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا. یہ ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے اور ہم اس پہ فخر کرنا چاہیے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ مہنگائی، بے روزگاری میں لوگ مایوس ہیں، لیکن سفید پوشی کا بھرم بھی کس طرح رکھا جائے. سفید پوشی کے بھرم کو رکھنے کے لیے یہ جو انتظام ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اس کو پوری دنیا بھر میں اس کا ذکر ہونا چاہیے اور اسے تسلیم کیا جانا چاہیے اور اس کی سرپرستی کی جانی چاہیے. میں نے کوشش کی ہے، جب بھی مجھے ظفر عباس ان کی جو ٹیم ہے، میں ہر سال آتا ہوں اور بہت خوش ہو کر جاتا ہوں، اور اسی ماڈل کو ہمیں آگے ہر جگہ عام کرنا ہے. یہی میں دیکھیں، میں نے دیکھا روٹیاں جو پیک کر رہے ہیں، جو دیکھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہ نہیں ہے کہ فاروق بھائی آئے ہیں، ہم یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ بھی رش لگائیں. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اگر اس طرح کام ہوگا تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا. سب اپنا اپنا کام کرے، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. شکیل بھائی ایڈمنسٹریٹر، DMC نے بھی اس مرتبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، یہ پرائیویٹ ادارہ ہے، غیر سرکاری ادارہ ہے، یہ اپنا کام کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر عوام کو ایک اور سہولت دیں گے، ان کی سرپرستی بھی کریں گے. اور سہولت یہ ہے کہ سڑک بنانی ہو، کتوں کی بہتات تو بہت ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے. تو ان کتوں سے بھی جو فجر کی نماز میں نمازی جاتے ہیں، وہ 14 انجیکشن پھر کھاتے ہیں. تو انہیں بھی اگر کتوں کے کاٹنے کے عمل سے بچانا ہے تو ان کتوں کا کم از کم کچھ نہ کچھ علاج ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اس کے لیے بھی شکیل بھائی موجود. سڑک کو بنانا ہو، چھوٹی موٹی نالیاں ٹھیک کرنی ہو، نکاسی آپ، گٹر کے ڈھکن لگانے ہو، اسٹریٹ لائٹ، تو شکیل بھائی نے بیڑا اٹھایا ہے. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو شکایت یہاں پر آئے گی، کم از کم اس شکایت کا ازالہ ہوگا اور عوام کے ان مسائل کو حل کیا جائے گا. تو میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں. میرے ساتھ کامران فاروق بھائی آئے ہیں، ارشاد ظفیر بھائی آئے ہیں، میرے ساتھ فیصل رفیق بھائی آئے ہیں، جمال بھائی آئے ہیں، میں جو سابق غلام جیلانی بھائی آئے ہیں، ہمارے جو کورنگی کے ساتھی ہاشم بھائی آئے ہیں، ہمارے MP لانڈی کے، ماشاءاللہ. تو میں ان سب کو بھی ویلکم کرتا ہوں، ان سب کا بھی نام لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے اور انہیں بھی اس کام کا اجر دیں. بہت شکریہ. ایک سوال کر لیں، گنجائش ہے تو کر لیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جس طرح سے مردم شماری کا نام گزارے پاکستان کو، تو آپ وفاق سے حکومت کے ساتھ بھی ہے. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ 66% آبادی کو جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے، اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ڈیجیٹل مردم شماری کر رہے ہیں. تو آپ وفاق میں موجود ہیں، اگر آپ کے تعلقات دور نہیں کیے جائیں تو کیا فوری طور پر کوئی فیصلہ آ سکتا ہے حکومت سے الگ ہونے کا؟ دیکھیں، ڈیجیٹل کا یہ ہے نا کہ جو ٹیبلٹ ہے اس میں ڈیٹا انٹر ہوا نہیں ہوا، یہ ڈیجیٹل ہے. لیکن اگر وہ انیومریٹر سرکاری ہے اور اس کی سرپرستی کرنے والے متعصب ہیں یا ناانصافی ہو رہی ہے، اور یہ پالیسی دی گئی ہے کہ سندھ کے شہروں بالخصوص کراچی کی آبادی کو ہمیشہ کی طرح کم سے کم
دکھایا جائے, دبایا جائے, چھپایا جائے, چرایا جائے, تو مجھے بتائیں کہ پھر میں اور آپ کہاں جائیں گے. اچھا, یہ سوال ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت اور وزیر اعظم اور جو نگراں ہیں احسن اقبال, ان کے سامنے رکھا ہے اور ان سے جواز بھی پوچھا ہے کہ ہم حکومت میں ہیں اور ہماری جتنی باتیں طے ہوئی ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا, تو اب ہمارا جواز کیا رہ جاتا ہے حکومت میں رہنے کا. اب یہ سوال پوچھا ہے, اب دیکھتے ہیں اس کا جواب کب ملتا ہے اور ہم اگلا فیصلہ کب کرتے ہیں. تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ملیں گے انشاءاللہ, پھر بات ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.